टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा या नहीं, फैसला 12 फरवरी को होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। आईसीसी और बीसीबी से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। आईसीसी की दरख्वास्त के बारे में भी वजीर आजम को आगाह करेंगे। वजीर आजम से मुलाकात के बाद टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने का फैसला होगा। वजीर आजम को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के नुक्ता नज़र से भी आगाह किया जाएगा। आईसीसी की पाकिस्तान को भारत से मैच पर आमादा करने की कोशिशें। पाकिस्तान भारत टी20 वर्ल्ड कप मैच में मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात में आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के सदर अमीनुल इस्लाम शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 5 घंटे से ज़ायद जारी रहे, जिसमें पीसीबी ने बांग्लादेश के साथ होने वाले ज़्यादती के अज़ाले पर जोर दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश के मुतालबात पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया और अज़ाले का फार्मूला तैयार कर लिया। भारत से मैच के बायकॉट का मामला, अमारात क्रिकेट बोर्ड भी मैदान में आ गया। पाकिस्तान से भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। अमाराती क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राबता। ज़राए के मुताबिक अमाराती क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के बेहतरीन मफाद में फैसला करने की सिफारिश की। इससे कबल श्रीलंका ने भी पीसीबी को खत लिखा था। दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल इस हाई प्रोफाइल मैच की मनसूखी से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 7वें मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। ओपनर जॉर्ज मिन्सी ने 84 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में इटली 134 रन बना सकी। इटली के बेन मिनाटी 52 और हैरी मिनाटी 37 रन बनाकर नुमाया रहे। माइकल लेसिक ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेटों से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 104 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंडस एआई वीक पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। ये इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर पेश करेगा। इंडस एआई का इजरा इंतहाई खुश आइंद इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम और सेहत के अहम मंसूबे शुरू किए। पंजाब में IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद में इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत कौमी डिजिटल रोड मैप तैयार किया जा चुका है। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ पूरे आज़म से बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान की पहली कौमी AI पॉलिसी सितंबर 2025 में मुतारिफ़ करवाई गई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। पंजाब में ज़ीरो शटर डाउन हड़ताल थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, अवाम ने मुनफी रवैयों और गालम गलोच को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI की अयारी नहीं चलेगी। बसंत के हवाले से मरियम नवाज का कहना था, लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान से लोग बसंत मनाने आए। बसंत के दौरान लोगों ने अपने दुख और इख्तलाफात भुला दिए। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के दरमियान शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात की। सेहत, तालीम, हाउसिंग, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट पर ताउन पर गुफ्तगू हुई। वर्ल्ड बैंक के सदर ने मरियम नवाज के फलाही मंसूबों को सराहा। टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर प्रोजेक्ट्स काबिल तहसीन करार दिए गए। मौसमियाती लचक और डिजिटल गवर्नेंस के लिए मज़ीद सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई गई।
مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر علی شیر کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ ازبک سفیر نے نواز شریف کو ازبکستان کے صدر شوکت کا خصوصی خط پہنچایا۔ خط میں ازبک صدر نے نواز شریف کو پاکستان کا محب وطن بیٹا قرار دیتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کے لیے ان کے شاندار منصوبوں کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی فلاحی منصوبوں کو بھی سراہا اور دونوں رہنماؤں کو ازبکستان کے دورے کی دعوت دی۔ اطالوی وزیر داخلہ اور یورپین کمشنر کا اسلام آباد خودکش دھماکے کے شدید مذمت۔ دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اٹلی اور یورپی یونین کا دلی افسوس۔ اطالوی وزیر داخلہ نے کہا مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اٹلی دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دونوں رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ دشمن ممالک پاکستان سے سامنے آ کر لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، اسی لیے وہ پراکسیز کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خودکش حملے میں دہشت گردوں کو بھارت اور افغانستان کی مدد حاصل تھی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ جماعت اسلامی اور MQM کی سیاست مخالفت پر چلتی ہے، یہ اپنی سیاست کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے دہشت گردی کے پیچھے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کے فائنانسر کار فارما ہیں۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور مودی کے فائنانسر افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دشمن عناصر ملک میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ اتحاد اور یکجہتی سے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس جعفری سے ان کے چیمبر میں ملاقات۔ سانحہ ترلائی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ نے کہا یہ المناک واقعہ پوری قوم کو سوگوار کر گیا۔ یہ بے گناہ جانوں کا ضیاع ہے جو ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایسے سانحات ہمیں قومی یکجہتی اور بھائی چارے کے لیے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ الولا کانفرنس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستان کے قرضوں اور معاشی استحکام پر اہم گفتگو۔ ابھرتی معیشتوں کے لیے خود مختار قرضوں کے خطرات پر اظہار خیال کیا۔ کہا پاکستان نے نظم و ضبط پر مبنی معاشی پالیسیوں سے استحکام میں پیش رفت کی۔ قرضہ GDP تناسب 74% سے کم ہو کر تقریباً 70% پر ہو گیا ہے۔ ٹیکس اصلاحات اور ڈیجیٹائزیشن سے ٹیکس ٹو GDP اشراح 12% کے قریب ہے۔ گرین سکوک کا اجرا اور قرضوں کو موسمیاتی اور ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پاس $3 ارب کا IMF پروگرام موجود ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کی زد میں ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان کلائمیٹ کانفرنس سے ویڈیو لنک خطاب۔ کہا ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بطور قوم متحد ہونا ہوگا۔ اسٹیٹ بینک ماحولیاتی اقدامات میں معاونت کر رہا ہے۔ دستیاب وسائل کو ماحولیاتی چیلنجز کے لیے استعمال کریں گے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بہت بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کا آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا۔ اعلامیہ جاری۔ پاکستان میں بینکنگ ماحول بتدریج بہتر ہو رہا ہے۔ اگلے 12 سے 18 ماہ میں بینکوں کی کارکردگی مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان میں 2026 کے لیے حقیقی GDP نمو 3.5% رہنے کی توقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا موڈیز کی جانب سے پاکستان کے بینکنگ شعبے کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیے جانے پر اطمینان کا اظہار۔ کہا وزیر اعظم نے پاکستان کی معیشت استحکام کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس اور ریٹنگز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی معاشی سمت درست ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کا پاکستان ریفارمز رپورٹ پر اظہار خیال۔ کہا گزشتہ ایک سال کے دوران
660 اصلاحات کی گئیں، 35% اصلاحات ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق ہیں۔ اصلاحات کا مقصد شفافیت اور کارکردگی میں بہتری ہے۔ ماضی میں فائلوں میں ہونے والی وارداتیں سب کے سامنے تھیں۔ حکومت نے سرکولر ڈیٹ کی مد میں 1.25 کھرب روپے کی سیٹلمنٹ کی ہے۔ گداگری اب ایک منظم پیشہ بن چکی ہے۔ یہ ملک میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والا کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بھیک منگوانے کے لیے باقاعدہ ٹھیکیدار موجود ہیں جو بچوں، عورتوں اور جعلی مزدوروں کو بھرتی کر کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ یہی ٹھیکیدار مافیا ہزاروں بھکاریوں کو خلیجی ممالک بھیج رہی ہے، جس کے باعث ان ممالک نے تنگ آ کر پاکستان کے ویزے بند کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ٹریفک پولیس لاہور کے لیے نئے یونیفارم کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، ٹریفک وارڈنز 14 فروری سے نئے یونیفارم پہنیں گے۔ پہلے مرحلے میں صرف لاہور کے یونیفارم تبدیل ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان اور راولپنڈی کے یونیفارم تبدیل ہوں گے۔ تیسرے مرحلے میں دیگر اضلاع میں ٹریفک پولیس کا یونیفارم تبدیل کیا جائے گا۔ بسنت میں لاہور اور پاکستان کی فتح ہوئی۔ ثقافت اور کلچر پر تالے نہیں لگائے جاتے، انہیں مینج کیا جاتا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بسنت کے حوالے سے مشکل فیصلے پر عمل کروایا۔ بسنت پر 14 لاکھ موٹر بائیکس پر سیفٹی راڈز لگوائے گئے۔ 512 بسوں کے ذریعے شہریوں کو مفت سروس فراہم کی گئی۔ 3 دن میں 20 لاکھ لوگوں نے اس ٹرانسپورٹ پر سفر کیا۔ لاہور میں 10 لاکھ گاڑیاں داخل ہوئیں۔ لاہور میں کامیاب اور محفوظ بسنت کے انعقاد پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اظہار تشکر۔ عوام، غیر ملکی مہمانوں اور حکومتی اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، لاہور اور پاکستان کی شہری بسنت اور زندگی کے رنگ انجوائے کرنے کے مستحق ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے دل جیت لیے۔ بسنت کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی اور باہمی معاشی تعاون پر بات چیت کے لیے روس میں پاکستانی سفیر سے ملاقات۔ پاکستان اور روس کے درمیان صنعتی اور پیداواری شعبوں میں تعاون بڑھانے اور پاکستان اسٹیل ملز کو جدید خطوط پر بحال کرنے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ہارون اختر خان نے کہا، پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن اسٹیل ملز کو ایک فعال اور پیداواری قومی اثاثہ بنانا ہے اور بحالی کے لیے 5 کمپنیوں نے سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ سپریم کورٹ بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی فوری ملاقات کی استدعا مسترد۔ لطیف کھوسہ کی بانی سے ملاقات کی استدعا پر حکومت کو کل کے لیے نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ کا بانی کی سائفر کیس بریت کے خلاف اپیلوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم۔ شاہ محمود قریشی کی سائفر میں بریت کے خلاف 3 رکنی بینچ بنانے کا حکم دے دیا گیا۔ القادر ٹرسٹ میں بانی کی ضمانت درخواست غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں فتنہ انگیز مواد پھیلانے اور بی ایل اے کے بیانیے کی تشہیر سے متعلق کیس جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے مقدمات کی سماعت کی۔ ملزم ظفر اقبال کے 11 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے تفتیشی حکام کی استدعا پر 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر منظور کر لیا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے، ملزم نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کو ویکسین کی تیاری میں خود کفیل بنانا ہوگا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ویکسین کی تیاری سے متعلق OIC ممالک کے گروپ اجلاس سے خطاب۔ کہا، 2030 کے بعد ویکسین کی عالمی امداد کے معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ OIC فورم کے ذریعے ویکسین کی تیاری پر کام جاری ہے۔ عوام کو 13 بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ اور IG سندھ کی ہدایت کے باوجود شہر میں پرائیویٹ پولیس پارٹیوں پر قابو نہیں پایا جا سکا۔
شہریوں میں تشویش، پرائیویٹ پولیس پارٹی رات کے اندھیرے میں اغوا اور بلیک میلنگ میں ملوث، ڈسٹرکٹ کیماری کے رہائشی پر تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہو گئی۔ فوٹیج میں اہلکار ڈنڈے اور پسٹل استعمال کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایس آئی یو کے ترجمان کا کہنا ہے ویڈیو میں دکھائے گئے اہلکاروں کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں۔ کراچی پورٹ پر اے این ایف کی بڑی کارروائی، 41 کلو کوکین برآمد کر لی گئی۔ جنوبی امریکہ سے آنے والے 3 کنٹینر سے منشیات برآمد ہوئی۔ ذرائع کے مطابق آئرن ری میٹلک اسکریپ کی آڑ میں کوکین اسمگل کی جا رہی تھی۔ ساؤتھ ایشین پورٹ ٹرمینل پر اے این ایف پی سی یو کی کامیاب کارروائی ہوئی۔ دسمبر میں 47 کلو کوکین برآمدگی کے بعد سخت نگرانی جاری تھی۔ منشیات اسمگلنگ کے خلاف اے این ایف کی کارروائیاں قابل تحسین ہیں۔ ایرانی تیل کے جہازوں کی ضبطی اور چابہار سے واپسی، بھارت کا سفارتی دوغلا پن ایک مرتبہ پھر بے نقاب۔ مفاد پرست بھارت نے چابہار بندرگاہ سے خاموش واپسی کے بعد ایران کے تیل بردار جہاز بھی ضبط کر لیے۔ ایران کے خلاف اقدامات بھارت کی متضاد خارجہ پالیسی اور امریکی دباؤ کے آگے جھکاؤ کا واضح ثبوت بن گیا۔ افغان طالبان کا جابرانہ فوجداری ضابطہ متعارف، خوف کا نیا نظام نافذ۔ طالبان نئے قانون کے ذریعے نظریاتی اطاعت مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی جریدے یوریشیا کے مطابق طالبان ضابطے میں طبقاتی انصاف کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ مذہبی اور سیاسی تنوع کو جرم قرار دیا گیا۔ نئے ضابطے میں خواتین کی خود مختاری محدود، گھریلو تشدد کو جائز قرار دیا گیا۔ نااہل مودی کی پالیسیوں کے خلاف بھارتی کسان سراپا احتجاج۔ بھارت امریکہ تجارتی معاہدہ کسانوں کے غصے کا باعث بن گیا۔ دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق یک طرفہ ڈیل سے بھارتی زراعت پر دباؤ بڑھے گا۔ کسانوں کے معاشی مفادات کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ کسان یونینز کا کہنا ہے امریکی دباؤ کے آگے مودی حکومت کا سرنڈر سے زرعی شعبہ اور ڈیری سیکٹر بھی شدید متاثر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا سالانہ 774واں عرس سیفن شریف میں تیسرے روز بھی عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہے۔ ملک بھر سے آئے زائرین کی بڑی تعداد میں مزار قلندر پر حاضری۔ شہر کی گلیوں میں جشن کا سما رہا۔ جھولے لال اور دمادم مست قلندر کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ عرس کے موقع پر محکمہ اسپورٹ سندھ کے زیر اہتمام سندھ کے روایتی ثقافتی کھیل کے بھی دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے۔